أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله تعالى عند كل فطر أتقاء من النار وذلك في كل ليلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی بابرکت ذات کے لیے جس رحیم و کریم کے انسان پہ بے پایاں احسانات و انعامات ہیں، جن میں ایک عظیم احسان یہ ماہ رمضان ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ذات پہ، جنہوں نے یہ رمضان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار کے امت کو ایک بہترین اسوہ پیش کیا۔ رمضان المبارک ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے لیے
जहन्नुम से आज़ादी का परवाना और जन्नत के टिकट थमाने के लिए एक बहाना। अल्लाह से इल्तिजा है, अल्लाह ये रमज़ान, इसकी चंद घड़ियाँ बाकी हैं। हमें इस बात का एतराफ़ है अल्लाह, हम इस रमज़ानुल मुबारक के तकाज़े पूरे नहीं कर पाए। कोई भी हमारा अमल कमा हक़्क़ुहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उसवा और सहाबाए किराम के तर्ज़ अमल के मुवाफ़िक़ और मुताबिक नहीं है। इसके बावजूद अल्लाह हमने रग़बत के साथ इसके लैलो नहार का एहतमाम किया, सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त किया, सदका व खैरात में हिम्मत से बढ़ के कोशिश की, तलावत व नवाफिल के लिए एहतमाम किया। अल्लाह तू मुआफ़ी को पसंद करता है, हमारी लग़ज़शें मुआफ़ करके जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत अता कर दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तू गालिब है मुआफ़ करने पे जिसे चाहे, जितना गुनाहगार हो मुआफ़ करना और मुआफ़ी को पसंद करना अल्लाह तेरी अज़ीम शानें और ख़ूबियाँ और सिफ़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम इरशाद है, सहीहुल जामे में इमाम अलबानी रहमहुल्लाह इस बात का तज़किरा करते हैं। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। अल्लाह के महबूब पैगम्बर फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि तआला इंद कुल्ल फ़ित्रिन उतक़ाउ मिनन नार। हर अफ्तारी के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। सारा कुछ पास होने के बावजूद मेरी और मेरे महबूब पैगम्बर की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए चंद मिनट बाकी हैं। अभी तक नज़रें खाने पे हैं, कान अज़ान की तरफ हैं। मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी तो हमने अफ्तार करना है। अल्लाह हर रात अफ्तारी के वक्त भी फ़ी कुल्ले लैला, रात की नेकियां भी रब्बुल आलमीन देखते हैं और बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। रमज़ानुल मुबारक हकीकत में इंसान को जहन्नुम से आज़ाद करके जन्नत के दाखिले का टिकट थमाने के लिए आता है। 20 दिन गुज़रे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना सबसे बड़ा इनाम कुरान की शक्ल में रमज़ान में उस अजीम रात में इस उम्मत के नसीब में फ़रमाया, तो उस रात को 1000 महीने से बेहतर कर दिया। रात का ताल्लुक़, रात की निस्बत सिर्फ़ इतनी है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इस किताब को लौहे महफूज से उतार के आसमान दुनिया पे ला के रख दिया। और जिस सआदतमंद को, जिस उम्मत को ये मिला, सारी उम्मतों से मुमताज़ हो गई। जो लेके आने वाली अजीम हस्ती सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक तमाम फरिश्तों का सैयदुल मलाइका बना दिया।
جس رات میں اترا اسے 1000 رات سے بہتر بنا دیا، جس مدینے میں اترا اسے سارے شہروں سے بہتر بنا دیا، اور جس سینے میں محفوظ ہوا رب العالمین نے اس سینے کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ ہمیں ہر لمحے ہر موقع پہ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ کس طرح بھی، حتیٰ کہ اگر جان قربان کرنی پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جیسے یہ رمضان آیا تھا، ہمیں انتظار تھا اور ہم اس کوشش میں تھے، تیاری میں تھے رمضان المبارک کے سلسلہ میں، اور آتے آتے آج آخری جمعہ بھی آ گیا۔ جیسے یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اسی طرح کئی ایسی جانیں ہوں گی جن کی زندگی کا آخری جمعہ ہوگا۔ آخری چیز اہتمام والی ہوا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری کلام زبان سے نکلنے والے جملے، آخری جملے لا الہ الا اللہ ہو گئے، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت داخل ہو گیا۔ آج میں آپ بھائیوں کے سامنے 5 ایسے عمل، 5 ایسی باتیں، 5 ایسی نیکیاں جو انسان کرے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جہنم کو باخبر کرتے ہیں، متنبع اور خبردار کرتے ہیں، اے میری مخلوق جہنم، یہ بندہ تجھ پہ حرام ہے۔ وہ جہنم ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب بندہ صرف وہی ہے، کامیاب بندہ صرف وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس کو جنت کا داخلہ مل گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیاب وہ بندہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت، جس کے پاؤں جنت میں داخل ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان دھوکے کا سامان ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا ہے، جہنم سے بچانا ہے۔ وہ جہنم وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور جس کی چنگاریاں دنیا کے بڑے بڑے محل جو ہیں اس جیسی اس جہنم کی چنگاریاں ہیں۔ جہنم کتنی بڑی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ امام البانی صحیح الجامع میں اس روایت کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہٹ سنائی دی، زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی،
آپ نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ یہ کیسی آواز ہے؟ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، اسے جہنم کی تہہ تک پہنچتے ہوئے 70 برس لگے۔ 70 برس میں وہ پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم کی تہہ تک پہنچا۔ اس کی رفتار کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو، اس پتھر کو آسمان کے کنارے سے زمین کی طرف پھینکا جائے، ایک رات گزرنے سے پہلے وہ پتھر زمین پہ آ جائے۔ یہ 500 سال کی مسافت، اس پتھر کی رفتار اتنی تیز، ایک رات گزرنے سے پہلے وہ پتھر زمین پہ آ جائے۔ اتنی بڑی جہنم، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے صفیں باندھ کے اپنے رب کے ساتھ آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، معاشر کے میدان میں جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ زبان نبوت کے الفاظ ہیں یؤتی بجہنم یومئذ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، لہا 70,000 زمام، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کے تھامے ہوئے ہوگا، اور یہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، فراٹے پھر رہی ہوگی۔ پہلے فراٹے پہ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کی مخلوقات آسمان و زمین کی گھبرا جائیں گی، تڑپ اٹھیں گی۔ اور دوسرا فراٹا جہنم کا، ابھی 70 سال یا 100 سال کی مسافت پہ جہنم اتنی دوری پہ ہے، فراٹا۔ اور قرآن کریم کی سورۃ الجاسیہ، جاسیہ کے معنی گھٹنوں کے بل گر جانا، مخلوقات اپنے گھٹنوں کے بل، حتیٰ کہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام وہ بھی گھٹنوں کے بل گر کے کہیں گے اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، میں اپنے علاوہ کسی کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں کرتا، رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم سے بچنے کا نسخہ یہ بتایا، جو بندہ ایک روزہ، ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے 70 برس دور کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی جہنم سے 70 برس کی دوری پہ چلا جاتا ہے، صرف ایک نفلی روزے کے بدلے۔ اور فرضی روزہ اس کے تو کیا کہنے۔ اور یہ جہنم 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتہ اس جہنم کو کھینچ رہا ہوگا، اور لگتا یہ ہے جہنم کے فراٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم ابھی ان 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں سے ابھی چھوٹ کے بھاگ کے آ جائے گی، ابھی بھاگ کے آئی۔ یہ جی اب جہنم کو لایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس جہنم سے انسانوں کو بچانے کے لیے اس رمضان کو بھیجتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جبریل میں نے میکائیل کو
کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، ما ضحک منذ خلقت النار، اللہ کے پاک پیغمبر جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا میکائیل کی ہنسی غائب ہو گئی۔ میں نے میکائیل کو جب سے رب نے جہنم پیدا کی ہے اسے مسکراتے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر کو بتاتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم سے بچنا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد مسند احمد میں اس روایت کا تذکرہ کرتے ہیں، یقول ثلاث من کن فیہ حرم علی النار، جس بندے میں 3 نیک خوبیاں ہوئیں، جس بندے کی 3 نیکیاں ہوئیں، جس بندے کے 3 عمل ہوئے، حرم علی النار، اللہ رب العالمین جہنم کو کہہ دیں گے یہ بندہ تیرے لیے حرام ہے۔ 3 کام کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان، وحب اللہ، اور اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ ایمان اور اللہ کے ساتھ محبت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں ان کے ہوتے ہوئے انسان بڑی سے بڑی خطا کر بیٹھے، بڑی سے بڑی غلطی کر بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے کوڑے لگائے، ایک بار کوڑے لگے، وہی غلطی دوبارہ کی، دوبارہ لگے، تیسری بار کری، تیسری بار لگے۔ ایک صحابی کہنے لگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ بار بار یہ گناہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا، اس پہ لعنت نہ کرے، یہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جس غلطی کی سزا دنیا میں مل جائے، قیامت کے دن اس غلطی کے بارے میں رب العالمین اس سے پوچھیں گے نہیں، جس کی سزا مل گئی۔ اور جس غلطی پہ سچے دل سے رب نے معافی مانگ لی، اللہ اس غلطی کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے، اس گناہ کے بارے میں بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس بندے نے رب سے سچے دل سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اس کے دل میں اللہ کے ساتھ محبت بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ اور یہ ایمان اور یہ محبت اگر 1 ذرے کے برابر ہوئی، اس کے گناہوں کے انبار پہاڑوں سے بڑے ہوئے، ان گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ نے چاہا سزا کے طور پہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جب سزا پوری ہوگی صرف ایمان اور محبت اللہ کی، اس کا 1 ذرہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے کے دل میں ایمان کا ذرہ ہے، اسے جہنم سے رہا کر دیا جائے۔ تو انسان کو، مومن کو، مسلمان کو اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ کی محبت دل میں بسی ہونی چاہیے۔ اور تیسرا عمل، ایک آدمی کو کہا جائے تو اسلام چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، آپ کی رسالت کا، رب کی ربوبیت کا انکار کر دے، وہ بندہ آگے سے کہے فَيُحَرَّقُ
احب الیہ من ان یرجع فی الکفر، اسے دھمکی دی جائے کہ یہ آگ بھڑک رہی ہے، اس میں گرا کے تجھے جلا دیا جائے گا، وہ بندہ جوش ایمانی میں کہے کہ اس آگ میں گرنا گوارا ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے گوارا نہیں ہے، یہ آگ معمولی سی آگ ہے، جہنم کی آگ سے 69 گنا کم ہے، اس آگ میں جل گیا تو رب العالمین نے میرے لیے اس آگ کو جنت کا دروازہ بنایا۔ کفر کی طرف پلٹنا اتنا ناپسند ہے جیسے کوئی آدمی خود آگ میں چھلانگ لگانے کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے۔ جس بندے کو یہ 3 نیکیاں میسر آ جائیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جہنم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بندہ تیرے لیے حرام ہو گیا۔ دوسرا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئها ومواقیتها ورکوعها وسجودها، جس بندے نے 5 نمازوں کا دھیان رکھا، جس بندے نے 5 نمازوں کی حافظ علی الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی دیکھ بھال کی، حفاظت کی، اور 5 نمازوں کے ساتھ 4 چیزیں اور بھی بیان کی، علی وضوئها، وضو کا بھی دھیان رکھا، ومواقیتها، نماز کے اوقات کا بھی دھیان رکھا، مرضی سے نماز نہ پڑھی، وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، نماز کے رکوع اور سجدے کا بھی خیال اور دھیان رکھا، یَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ، اس لیے اہتمام کیا 5 نمازوں کا، وضو کا، اور پھر رکوع و سجود کا، اور نماز کے اوقات کا۔ اللہ رب العالمین حرم علی النار، اس بندے کو جہنم کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں من حافظ علی 4 رکعات، 4 قبل الظہر و 4 بعدها، جس بندے نے 4 رکعتوں کی حفاظت کی، 4 نفلی رکعتوں کی، 4 سنتوں کی حفاظت کی، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ادا کی، ظہر کے بعد بھی 4 سنتیں ادا کی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سنتیں رہ گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی 4 سنتیں ظہر کی نماز کے بعد والی سنتیں ادا کرنے کے بعد پہلی 4 سنتیں بعد میں ادا کی نماز کے۔ کچھ لوگ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سنت کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، سنتیں رہ بھی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی بعد والی سنتیں ایک دن رہ گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد یہ ظہر کی سنتیں ادا کی۔ ظہر سے پہلے والی سنتیں بھی نبی پاک نے بعد میں ادا کی، ظہر کے بعد والی سنتیں رہ گئی، عصر کے بعد پڑھی۔ اور ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رہ گئی، آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے، عام معمول آپ کا 11 رکعتیں تھا، دن چڑھنے کے بعد آپ نے 12 رکعتیں پڑھی، اور ساتھ میں فرمایا جو بندہ
12 रकतें पढ़ ले, रात की रही हुई नमाज की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के आमाल नामे में लिख देते हैं कि इसने ये नमाज तहज्जुद के वक़्त अदा की है। सुन्नत की अदायगी, नवाफल की अदायगी मामूली अमल नहीं है, इसे मामूली मत समझना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो बंदा मन हाफ़ज़ा अला अर्बइन, 4 रकतों की हिफाजत, 4 रकातिन कबल ज़ोहरे, 4 ज़ोहर से पहले, व अर्बइन बादहा, 4 ही बाद में। सुनन अबी दाऊद की रवायत है, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, हरुम अलन नार, वो बंदा जहन्नम के लिए हराम हो गया। चौथा अमल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, बयान करते हुए फरमाते हैं, मा मिन आबदिन मोमिन, मा मिन आबदिन मोमिन, कोई भी मोमिन बंदा ऐसा नहीं है, यख़रुजु मिन ऐनैहि दुमू, जिसकी आँख से पानी का कतरा, आंसू का कतरा निकले, व इन कान मिसला रास ज़ुबाब, वो कतरा मक्खी के सर के बराबर छोटा सा कतरा हो। जिस बंदे की ज़िंदगी में, मोमिन की ज़िंदगी में, क्योंकि जो मोमिन मुसलमान नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी ज़रा बराबर परवाह नहीं। ये सारा कुछ मोमिन के लिए है। रमज़ान आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैं रब ने तुम पे रोज़े फ़र्ज किए, इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े गुज़रे, मैं रब तुम्हें तक़वे का सर्टिफिकेट अता फरमाऊँ, ये तक़वे का सर्टिफिकेट दिखा के जन्नत दाखिल हो जाओ। रमज़ान आता है मोमिन को जन्नत दाखिले के लिए, उभारने के लिए, जन्नत दाखिले के लिए। जिसकी आँख से, अल्लाह की खशियत से, तन्हाई में, मजमे में, किसी भी मुकाम पे, किसी भी मौके पे अल्लाह के अजाब सुने, आँख बह पड़ी, हर्रमहुल्लाहु अलन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन आग को फरमाते हैं, ये बंदा तेरे लिए हराम है। इस मेरे बंदे ने तन्हाई में मेरे डर की वजह से अपनी आँख से पानी का कतरा बहाया, मैंने इस बंदे के लिए जहन्नम की आग को हराम कर दिया। महमूद इब्ने रबी, 5वां बड़ा अमल जो करने वाला करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जहन्नम की आग को हराम कर दें। अन महमूद इब्न रबी, महमूद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह कद हर्रम अलन नार, कद हर्रम अल्लाह, ये पक्की बात है, अल्लाह ने उस बंदे को जहन्नुम के लिए हराम कर दिया। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, यब्तग़ी बिज़ालिका वजह अल्लाह, इस जुमला कहने के बदले उसकी ख्वाहिश ये है कि मेरा रब मुझ पे राज़ी हो जाए। मोमिन बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह को समझते हुए, जानते हुए, मानते हुए एक बार ज़िंदगी में कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए जहन्नुम की आग को हराम कर देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने 5 ऐसे अमल बताए हैं जो मैं और आप करके जन्नत का दाखिला यकीनी बना सकते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, सही तिरमिज़ी में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुज़रा, लोगों ने उसकी तारीफ़ की, आपने फरमाया वजबत। दूसरा जनाजा गुज़रा,
لوگوں نے اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا کہ یہ بندہ بڑا خطرناک تھا، برا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارش کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر، 2 جنازے گزرے، آپ نے دونوں کے بارے میں واجبت فرمایا۔ ایک کی لوگوں نے تعریف کی، ایک کی لوگوں نے برائی بیان کی۔ آپ نے فرمایا جس بندے کی لوگوں نے تعریف کی، اگر ہمیں کسی مسلمان بھائی کے کسی عیب کے بارے میں پتہ ہو، کسی غلطی کے بارے میں پتہ ہو، ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک پیشکش کی ہے، من ستر مسلمن، میرے مسلمان بندے کے عیب پہ پردہ ڈالنے والے، قیامت کا دن ہوگا، تیرے عیبوں کو میں جانتا ہوں، لوگوں کے سامنے آنے سے میں ستار العیوب تیرے عیب پہ پردہ ڈالوں گا، جتنے لوگوں کے عیبوں پہ تو نے پردہ ڈالا ہوا اتنے عیب میں رب تیرے چھپا لوں گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی رسوائی کا بندوبست کرتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو، مسلمان بھائی کی غلطی کو لوگوں میں پھیلایا، اللہ رب العالمین وعدہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، میں رب قیامت کے دن تجھے رسوا کروں گا۔ کسی مسلمان بھائی کی غلطی کا علم ہے، آپ اس پہ پردہ ڈالیں، اس غلطی کو چھپائیں، اور اس سے بھی بڑا قدم اس غلطی کے لیے رب سے معافی مانگے، یا اللہ میرے بھائی میں یہ عیب ہے، اللہ اس میرے بھائی کو اس عیب اور غلطی سے پاک کر دے۔ جب تو اپنے مسلمان بھائی کی غلطی پہ اس کے لیے رب سے معافی مانگے گا، اللہ رب العالمین آسمان کے فرشتے کو بھیج کے فرشتے سے کہیں گے میرے بندے کے لیے تو معافی مانگ، تو دعا کر، میں رب اس کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کی تعریف کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت واجب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا عمل جنت جانے کے لیے 3 بار جنت کی دعا کرنے کے بعد ابو امامہ نے درخواست کی، اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی ایسا عمل بتائے میں عمل کروں، اللہ مجھے جنت دے دے۔ آپ نے فرمایا روزے رکھ، علیک بالصیام۔ اللہ کے پاک پیغمبر اور کوئی عمل؟ آپ نے فرمایا روزے۔ پھر پوچھا اور کون سا؟ آپ نے پھر فرمایا روزے، ساتھ میں فرمایا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اس جیسا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو بندے کو جنت پہنچا دے۔ بھئی ایک روزہ نفلی اللہ کی رضامندی کے لیے 70 برس دور ہو گئے، مہینے میں 3 روزے رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو لکھ دو کہ میرے بندے نے سارا مہینہ روزے رکھے۔ 30 مرتبہ 70 برس صرف 3 روزے رکھنے پہ۔ اور تیسرا عمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر سے پوچھا گیا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، لوگوں کو سب سے زیادہ عمل جو جنت پہنچانے والا ہے وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور اچھی عادات، عمدہ رویہ، غصے سے پرہیز، پیار اور محبت والی زبان، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، اللہ کے پاک پیغمبر لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم کس وجہ سے پھینکا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا نام لیا،
یہ صحیح بخاری کی 1149 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کی 2458 نمبر۔ آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ جہنم میں جانے والے انسان سب سے زیادہ اپنے جسم کے 2 حصوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے، شرمگاہ کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے۔ تو 5واں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، جس بندے نے سید الاستغفار کے جملے من قالها من النار موقنا بها یقین کے ساتھ ایک بار پڑھ لیے، فمات من یومہ، اس دن میں صبح پڑھے، سورج غروب ہونے سے پہلے اسے موت آ گئی، فوت ہو گیا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتی ہے۔ 5 ایسے عمل جو کرے اللہ رب العالمین جنت دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، میں نے تیری پاؤں کی آہٹ سنی، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر جب بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کروں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ چلے زمین پہ بلال، اور اس کے پاؤں کی چپل کی آہٹ اللہ رب العالمین جنت میں سنائی دے۔ دوسرا عمل سید الاستغفار پڑھنے والا، تیسرا آدمی تقوی اور اچھے اخلاق والا، چوتھا عمل نفلی روزے رکھنا، اور ایک عمل اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس کی لوگ تعریف کریں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں؟ آپ نے فرمایا اپنے ہمسائے سے پوچھ لے، اگر تیرا ہمسایہ تجھے کہے کہ تو اچھا ہے پھر تو اچھا ہے، اگر تو اپنی تصویر اچھے ہونے کی کرے، تیرا ہمسایہ تجھ سے تنگ ہو، میں اللہ کے پاک پیغمبر اس کے بارے میں جہنمی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ نبی کریم سے پوچھا گیا، ایک عورت بڑی نفلی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے نفلی روزے، بڑے نفلی صدقات و خیرات، اور اس کی زبان سے ہمسائے تنگ ہے، آپ نے فرمایا یا فی النار، سیدھی جہنم میں۔ اور جو بندہ 5 نمازوں کی حفاظت کرے، ان کے وضو کی، رکوع و سجود کی، اللہ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیں، اور اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے جو 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 4 سنتیں 4 بعد میں پڑھے، اور جو اللہ کی خشیت سے رو پڑے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کرتے ہیں۔ اللہ یہ تیرا رمضان ہم سے بچھڑ رہا ہے، اللہ آج آخری جمعہ ہے، اللہ ہم اپنی بے بضاعتی کے باوجود تیری رحمت اور مغفرت کا دامن تھامتے ہوئے تجھ سے اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفت عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنا۔ اللہ ہر مسلمان کی رمضان کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کے ٹکٹ تھما دے۔ اللہ جتنی دیر زندہ رہیں اسلام پہ، اللہ جب خاتمہ ہو ایمان پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب